الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگوں، سب سے پہلے تو آپ حضرات کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ ایسے ماحول میں، بارش کا ماحول، کیچڑ کا ماحول، رات کا وقت، اور ایک کونے میں یہ مسجد ہے، وہاں آپ دین کی نسبت پر جمع ہوئے، یہ بہت بڑی توفیق کی علامت ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے اور آپ کی اس مسجد کو بھی، محلے کو بھی، اور یہاں جو خدمت کرنے والے علماء ہیں جن کی فکر سے یہ مجلس قائم کی گئی، واقعتاً ان کا اخلاص ہے کہ مجھے پہلی ہی دعوت میں ہاں بھرنی پڑی، انکار نہیں کر سکا. عام طور پر میں عشاء کے بعد بیان نہیں رکھتا، ہاں مغرب بعد رکھتا ہوں، دیر ہو جاتی ہے بہت، پورا دن اللہ کے فضل سے مصروفیت، رات کو بھی مصروفیت، اس لیے میں عشاء بعد کا قائل نہیں ہوں. لیکن ان کے اخلاص کی برکت کہ میں نے اللہ کے فضل سے خوشی خوشی دعوت قبول کر لی، اور یہاں آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہاں بھی ایک مسجد ہے. میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسی جگہ میں بھی اللہ کا گھر آباد ہوگا. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی. انشاءاللہ آئندہ اللہ نے اگر توفیق دی تو بار بار آنا ہوگا لیکن عشاء بعد نہ رکھے، یا تو جمعہ میں ہو یا مغرب بعد، تو انشاءاللہ
थोड़ा नशात भी रहता है उस वक्त। खैर, अल्लाह ताला आपको, आपकी औलाद को कबूल फरमावे। बहुत ज़रूरी है औलाद के बारे में दुआ करना। ऐसी मजलिसों में ज़रूर बच्चों को लाना चाहिए, और जो उलमा आवे, अल्लाह वाले आवे, उनसे मुलाकात भी कराएं, दुआएं भी कराएं। यही असल सरमाया है। बल्कि यहाँ जो पढ़ाने वाले उलमा हैं वही वाक़ियतन औलिया अल्लाह है। हदीस से साबित है ये बात। बुखारी शरीफ पढ़ाना तो आसान है, अलिब्बा पढ़ाना मुश्किल है। बुखारी शरीफ बच्चा उसी वक्त पढ़ सकेगा जबकि उसने अलिब्बा पढ़ा होगा। हरूफ शनासी जब मकतब में की होगी तो वो हदीस की किताबें पढ़ सकेगा, कलाम मजीद को पढ़ सकेगा। तो वाक़ियतन सही मानों में देखा जावे तो औलिया अल्लाह ये उलमा है मकातिब के। कल क़यामत के दिन पता चलेगा जब अल्लाह ताला हर अमल का अजर अता फरमाएंगे। क्यों? बुखारी शरीफ पढ़ने की सलाहियत कैसे पैदा हुई? अलिब्बा पढ़ने से। तो अलिब्बा पढ़ाने के बाद जो कुछ वो पढ़ेगा सारा उनके लिए सदक़े जारिया हो जाएगा। जो कुछ खिदमत करेगा, कुरान पढ़ेगा, याद करेगा, हदीस समझेगा, आलिम बनेगा, मुफ्ती बनेगा, ये सारा मदार इस बुनियादी तालीम पर है। तो ये बुनियादी तालीम ऐसी है, इसको सही मानों में कोई मकतब में पूरी कर लेता है, नाज़िला कलाम मजीद को मुकम्मल कर लेता है। हमारे बुजुर्गों का तजुर्बा है, वो ये फरमाते हैं इससे ईमान की हिफाजत हो जाती है। तो ये असल तो है। अल्लाह ताला इनकी खिदमत को भी कबूल फरमाए। और माशाअल्लाह अभी कारी साहब ने कुरान भी सुनाया बेहतरीन अंदाज में, और इसी तरह मंजूम कलाम भी सुनाया, नात भी सुनाई। वाक़ियतन दिल खुश हो गया। इनकी आवाज़ में अल्लाह ताला ने एक जाज़बियत रखी है, कशिश रखी है। अल्लाह ताला, मैं तो ये दुआ करता हूँ तरक्की तो देवे लेकिन नजर बद से बचावे। ये बहुत खतरनाक चीज है नजर। हसद आदमी की हर चीज पर असर पड़ता है, गले पर, आवाज पर, हलक पर, सलाहियत पर, हर चीज पर नजर का असर पड़ता है। हदीस में अन-नज़्रु हक़, सहाबी की नजर लग सकती है, और वो भी सहाबी कौन? बदरी सहाबी, मुहाजिर सहाबी। इससे बड़ा कोई वली नहीं दुनिया में। तमाम दुनिया कुतुब से भर जावे, औलिया से भर जावे, एक सहाबी अदना उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो जो सहाबी बदरी हो, शुरू इस्लाम में दाखिल हुआ हो, मुहाजिर हो, कितना ऊंचे मर्तबे का सहाबी, लेकिन उनकी भी नजर लग गई थी एक सहाबी को। हदीस में कैसी नजर लगी थी, बस इतना बोले थे, कितना खूबसूरत बदन है, उसी वक्त तेरे हो गए। बस इतना ही लफ्ज बोले। जैसे मिसाल के तौर पर कारी साहब ने पढ़ा तो यूं कहे, कितना अच्छा पढ़ा। ये मत बोलो, इसके साथ ये बोलो, बारकल्लाह, माशाअल्लाह। हदीस में कि क्यों आपने बरकत की दुआ नहीं की? उस सहाबी को डांटा, गुस्से हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो अच्छा हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना था, तो उस हदीस में एक अमल बताया। चलो अपने आज़ा दो, चेहरा दो, हाथ दो, पौनी दो, पैर दो, घुटने दो, ज़ीरे नाप दो। वो पानी कढ़ाई में जमा किया और उनको पीछे डाल दिया, 1 सेकंड में नजर उतर गई। घर से किस हालत में लाए थे मालूम? उठा के लाए थे,
دیکھ بھی نہیں سکتے تھے, ٹیڑھے ہو گئے تھے. یوں سمجھو اگر نظر نہ اتاری جاتی تو جہاں بہت ہو جاتے, مر جاتے. اور کس کی نظر ہے؟ صحابے کی. اس سے پتا چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں النظر حق. اسی لیے صحابہ اپنے بچوں کو صبح شام معوذات پڑھ کے دم کیا کرتے تھے تاکہ بچوں کو نظر نہ لگے. بچوں کو جلدی نظر لگتی ہے, جتنی لطیف چیز ہوگی نظر جلدی لگے گی, سمجھے نا. تو ہم قاری صاحب کی آواز پر پڑھنے پر نظر تو نہیں لگاتے, دعا دیتے ہیں اللہ ان کو ترقی دے, خوب برکت دے ان کی آواز میں بھی اور کشش میں بھی, دلوں کو مائل کرنے میں بھی. یہ بھی ایک دعوت و تبلیغ کا ذریعہ ہے. اس سے دل خوش ہوتا ہے, دل پسیجتا ہے, دل نرم ہوتا ہے, اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. جیسے انہوں نے منظوم کلام پیش کیا تھا نعت, تو واقعیتاً ایک دل میں طرف پیدا ہو رہی تھی مدینہ پاک کی, ان کی زیارت کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی. تو یہ بھی ایک جذبہ پیدا ہو جاوے, بہت بڑی بات ہے. ایک تو بات سے اور ایک منظوم کلام سے, تو اس کا اثر ہے, جادوئی اثر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. خیر, تو ہم قاری صاحب کا بھی اور یہاں کے جو منتظمین ہیں, علماء ہیں, ٹرسٹی حضرات ہیں, مسجد کے ذمہ دار ہیں, سب کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ مجلس قائم کی. سب کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اور بڑے اچھے موقع پر آج مغرب سے 10ویں محرم شروع ہو گئی. غروب آفتاب ہی سے یوم عاشورہ شروع ہو گیا. مبارک دن, بہت برکت والا. کتنا برکت والا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن میں ایسے ایسے عجائبات اور واقعات کو رونما کیا کہ ایسے واقعات دوسرے دنوں میں واقع نہیں ہوئے. اس سے آپ اندازہ لگاؤ یہ کتنا مبارک دن ہوگا یوم عاشورہ. عاشورہ یعنی 10واں, کیونکہ 10ویں تاریخ ہے, اور بعض علماء فرماتے کہ 10 بڑے بڑے واقعات ہوئے, اس بنا پر بھی اس کو عاشورہ کہتے ہیں. یہ مبارک دن ہے, بہت مبارک دن. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دن میں روزہ رکھتے تھے پابندی سے, اور فرمایا اس روزے کا ثواب اگلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کیسی فضیلت, صرف روزہ رکھنا, اور کتنا ثواب ملے گا 30 روزوں کے برابر, وہ تو الگ ثواب تو الگ, اور اوپر سے 1 سال کے گناہ معاف. کتنا مبارک دن ہے, بلکہ یہ مہینہ خود مبارک ہے. اللہ فرماتے ہیں منہا اربعۃ حرم. اللہ تعالیٰ نے جب سے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تب سے مہینوں کی گنتی 12 ہے. ہاں, سال ہر ایک نے الگ الگ مقرر کیا, لیکن مہینے تو پہلے سے 12 ہے. لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے فی کتاب اللہ لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے 12 مہینے, اور وہ الگ الگ نام رکھتے تھے. عربی میں اس کا نام الگ ہے. اپنے بچوں کو ضرور یاد کراؤ, خود بڑے حضرات بھی اسلامی مہینوں کو یاد رکھیں. یہ محبت کی علامت ہے. جو یاد رکھے گا فضیلت کا کام ہے, فرض کفایہ پر عمل کیا, اور جو یاد نہیں رکھے گا تو اس فضیلت سے محروم, برکت سے محروم. اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی. اس کو ایک جذبہ ہے, اسلام سے محبت ہے. ان ناموں کو یاد رکھنا اور یاد کرنا یہ محبت کی علامت ہے. جس طرح ہمیں
ہمارے بچوں کو انگریزی مہینوں کے نام یاد ہیں، تو اسی طرح ضرور اپنے بچوں کو اسلامی مہینوں کے نام یاد کراوے، سن بھی یاد کراوے، تاریخ بھی یاد رکھے، فرض کفایہ ہے۔ ہاں تو یہ بہت مبارک مہینہ ہے، اس سے پہلے 2 مہینے گئے وہ بھی بہت مبارک تھے، کیا فضیلتیں ہیں، یہ تو مستقل مضمون ہے، ہر مہینے کی عجیب و غریب فضیلت، اس مہینے کی بھی فضیلت، کیسی فضیلت، ہر دن کا روزہ 30 روزوں کے برابر، اور یہ 10ویں جو تاریخ ہے یہ تو بہت مبارک، کیسی برکت معلوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اس دن میں جو اچھا کھانا تیار کرے گا اپنے بچوں کے لیے، اچھا کھلائے گا اپنی وسعت کے اعتبار سے، اس دن میں اچھا کھلاؤ، روزانہ کی بنسبت شروع ہو گئے مغرب سے، تو ابھی رات کا کھانا، صبح کا ناشتہ، یا مثال کے طور پر سحری کھانا ہے، یا پھر آئندہ کل دوپہر کا کھانا ہے، یا آئندہ کل افطاری کرنا ہے، تو یہ بہت سارے مواقع ہیں، اس دن میں بچوں کو منع مت کرو، اس حدیث کو پیش نظر رکھ کر بچوں کو بہترین کھانا کھلاؤ، اپنی وسعت کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے، بچے جو کہے کھلاؤ، انشاءاللہ العزیز کیسی برکت ہے معلوم، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے 1 سال تک روزی میں فراوانی اور وسعت عطا فرمائے گا۔ اب اندازہ لگاؤ، یہ تو ظاہری روزی کی بات ہے، تو اگر باطنی ہم نے دل کو روزی پہنچائی، دل کا جو رزق ہے کون سا، کلام مجید کی تلاوت ہے، نماز ہے، ذکر ہے، تہجد ہے، اور اسی طرح دعا ہے، تسبیح ہے، یہ دل کی غذا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ جس طرح ظاہری رزق میں وسعت سے اللہ تعالیٰ 1 سال رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں، تو یہ باطنی دل کو اگر ہم رزق پہنچاویں گے، اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور 1 سال تک توفیق دے گا۔ تو ہر سال ایسا کرتا رہے آدمی، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، بہت برکت دے گا۔ اس لیے یاد رکھنا، اس کو منحوس نہ سمجھے، یہ اس لیے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ شیعوں کی جو بدعت ہے، ان کا جو عقیدہ ہے، اب ہمارے سنیوں میں آنا شروع ہو گئے، بہت ساری ان کی بدعت، بہت ساری ان کی رسمیں، ان کے عقیدے ہم سنیوں میں آنا شروع ہو گئے، بہت بڑا گناہ ہے، شر الامور محدثاتها، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جتنے امور ہیں، جتنے گناہ ہیں، نافرمانی، ان میں سب سے برا اگر کوئی ہے تو دین میں نئی باتوں کو ایجاد کرنا۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ، نئی بات کو ایجاد کرنا گناہوں میں سب سے زیادہ برا گناہ کہا۔ کیا وجہ معلوم؟ اس لیے کہ نئی بات دین میں ایجاد کرنا، وہ گویا یوں دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو واجب نہیں کیا، یہ تو واجب ہونا تھا، تو گویا وہ اللہ سے بھی ایک قدم آگے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا، تو اس سے پتا چلا ہم نے ان کو بتایا، تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک قدم آگے ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے گویا اللہ رسول کو پتا نہیں تھا، اللہ رسول کا جو حکم ہے اس سے بھی آگے ایک قدم۔ اس بنا پر علماء نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے برا گناہ کہا، بدعت کو۔ تو سب سے پہلی جو بدعت ہے اس محرم کے مہینے کو وہ منحوس بے برکت سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ نے اس کو برکت والا بنایا، مبارک بنایا۔ کتنی برکت، منہا اربعۃ حرم، علماء فرماتے ہیں اس مہینے کی برکت ایسی ہے کہ جو آدمی اس مہینے میں گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ پورا سال گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس مہینے میں جو عبادت بجا لاتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، تلاوت کی پابندی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پورا سال اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں نماز کی، تلاوت کی۔ تو یہ تو اتنی برکت ہے، اور اس میں تو یوں فرمایا
کہ اس میں اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دیا ہے تو یہ منحوس نہیں ہے، بے برکت نہیں ہے. اصل میں انہوں نے منحوس کیوں قرار دیا؟ حضرت حسین کی شہادت کی بنا پر. حالانکہ شہادت تو بہت اونچا عمل ہے، بہت فضیلت کی چیز ہے. شہادت سے اونچا کوئی عمل نہیں. اتنا زبردست یہ عمل ہے. میں ایک مختصر حدیث کا واقعہ سناؤں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حضرت عبداللہ، لمبا واقعہ ہے لیکن میں مختصر سناتا ہوں. غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے. انہوں نے فرمایا تھا بیٹا دیکھنا آئندہ کل سب سے پہلے میں شہید ہوں گا. تو دیکھو آپ ہی ایک میرے لڑکے ہو، باقی سب لڑکیاں ہیں. 9 لڑکیاں تھیں اور 1 لڑکا. تو اکیلے ایک بھائی کے ماتحت میں 9 بہنیں تھیں. جو بیٹا اگر میری شہادت ہو جاوے تو اپنی بہنوں کا خیال کرنا. یہ نصیحت کی. آج تو الٹا ہے، بھائی بہنوں کا خیال نہیں کرتا. بہت افسوس کی بات ہے. ہاں، اور دوسرا کیا فرمایا؟ میری ذمت قرضہ بہت ہے، قرضے کی فکر کرنا. ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی حضرت جابر کی، نوجوان تھے، اور یہ سب سے بڑی 2 ذمہ داری سر پہ آ گئی. ہے کسی کی ہمت ان 2 ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی؟ 9 بہنوں کی کفالت، ذمہ داری، اور قرضہ بھاری بھرکم، پہاڑ جتنا بھاری حضرت جابر کے اوپر. نوجوان کنوارے ہیں ابھی تو. یوں فرمایا میں آپ کو وصیت کرتا ہوں، آپ ہی میرے ایک بیٹے ہو. خیر شہادت ہو گئی. حضرت جابر بہت روتے تھے. ایک تو باپ کا غم اور اوپر سے یہ ذمہ داری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی احساس تھا اس کا کہ جابر پر بڑا اثر ہے. لمبا واقعہ عجیب و غریب ان کے ساتھ واقعات پیش آئے، لیکن سب مجھے ابھی نہیں سنا، میں صرف شہادت میں سنا دوں. جس وقت حضرت جابر ملے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے فرمایا جابر آپ کے ابا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا بیان کرو. کیوں نہیں یا رسول اللہ بیان کرو. نہیں، میرا غم تھوڑا ہلکا، بہت غم ہے مجھے. دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ابا کو بلایا. ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے لیکن پردے میں. صرف آپ کے ابا کے ساتھ روبرو بات کی. کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ روبرو بات کرے آمنے سامنے. یہ تو اس کا لطف، اس کا جو مزہ ہے ابھی ہمیں نہیں پتا چل سکتا. مرنے کے بعد پتا چلے گا. صرف دیدار ہوگا. دیدار میں آدمی بے قرار ہو جائے گا، بے ہوش ہو جائے گا. صرف دیدار، اور وہ سب کے لیے دیدار ہوگا، عام دیدار. اب آپ ہی بتاؤ خاص کسی کے ساتھ اگر یہ معاملہ کیا جائے دیدار کا، اور یوں کہے جیسے کہ واقعات سے پتا چلتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل کو فرمایا احمد مجھے دیکھتے رہو قیامت تک. خواب میں بتایا امام احمد نے اپنے زمانے میں. انہوں نے بہت مصیبت برداشت کی دین کے خاطر، تو درجات بھی اتنے بلند ہوتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیسے قاری صاحب نے ابھی منظور کلام پیش کیا تھا، دین کے خاطر شہادت دی تھی، بلکہ پورے خاندان کو قربان کروا دیا. کتنے آدمی؟ 88 آدمی شہید ہو گئے تھے. 16 تو خاندان کے تھے، بھائی بہن اولاد بھتیجے وہ سب. یہ کوئی آسان ہے؟ اور کون؟ حضرت حسین اہل بیت میں سے سید زادے. اور عجیب بات، انہوں نے فرمایا کہ میرے نانا کا دین برباد ہوئے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہے.
ہمارا خاندان برباد ہو جاوے اس کو میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن دین برباد ہوئے یہ برداشت نہیں ہے۔ تو یہ جذبہ ہمیں پیدا کرنا ہے اس واقعے سے۔ کچھ بھی ہو جاوے ہمارا نقصان، مالی جانی کچھ بھی ہو جاوے، لیکن دین کا نقصان نہ ہونے دو۔ اتنا بھی اگر کسی نے سبق لے لیا تو کافی ہے اس مجلس سے اور اس دن سے، اس مہینے سے، اس واقعے سے۔ یہ ہے اصل۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی شہادت دی، بدلہ نہیں لیا۔ انہوں نے کسی کو نہیں کہا ہمارے خاندان کے اتنے افراد کو شہید کر دیا، بعد میں بدلہ لینا، اگر چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، منع کر دیا۔ سارا مدینہ، سارا مکہ جتنے بھی تھے سب ان کی طرف تھے، ان کی جانب میں تھے، لیکن منع کر دیا۔ واقعیتاً سید زادے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، یاد رکھنا۔ سید زادے بدلہ نہیں لیا کرتے، سید زادے بدلہ نہیں لیا کرتے، معاف کر دیا کرتے ہیں، اور ان کا مزاج بھی ایسا ہوتا ہے معاف کرنے کا۔ صحیح معنوں میں وہ اگر سید زیادہ ہوگا تو معاف کرنے کا مزاج۔ میں ابھی سناتا ہوں، پہلے وہ واقعہ پورا کر دوں۔ تو حضرت جابر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر آپ کے ابا کو اللہ تعالیٰ نے بلایا اور روبرو بات کی۔ روبرو بات کیا کی معلوم؟ فرمایا اے میرے بندے، کیا تمنا ہے؟ تمنا کر، تیری ہر تمنا پوری کی جائے گی، جو مانگنا ہو مانگو۔ ارے اس سے بڑی کیا چیز کہ روبرو اللہ تعالیٰ نے کلام کی حدیث میں نے کہا امام احمد بن حنبل انہوں نے استقامت کا پہاڑ ثابت کیا تھا اپنے آپ کو دین کے خاطر۔ لمبا واقعہ ہے یہ بھی، کافی وقت چاہیے اس کو بیان کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کیا انعام دیا، کتنا اکرام فرمایا امام احمد کا۔ وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے امام احمد سے کہا میرے سامنے کرسی لے کر بیٹھ جاؤ، بس میرا دیدار کرتے رہو، قیامت تک دیدار ہوتا رہے۔ قیامت میں جنت میں جانے کے بعد سب سے بڑی نعمت مومن کو، جنتی کو جو ملے گی وہ کون سی نعمت؟ اللہ کا دیدار۔ جنت بھی بھول جائیں گے، حوروں کو بھی بھول جائے گا، کھانے پینے کو بھی بھول جائے گا، اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی ہے۔ اس لیے فکر کرو، جان کی نہیں، اولاد کی نہیں، اللہ کی رضامندی کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی رضامندی کی فکر کی، اپنی فکر نہیں کی۔ واقعیت اگر وہ چاہتے تو بہترین زندگی گزار سکتے تھے، عیش والی زندگی گزار سکتے تھے۔ اللہ نے اتنا دیا تھا لیکن سب قربان کر دیا دین کے خاطر، اللہ کی رضامندی کی خاطر، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے خاطر۔ وجہ لکھی ہے اس کی۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ سے کہا مانگو، تمنا کرو۔ حضرت عبداللہ نے کیا کہا معلوم؟ کیا کہا؟ یا اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیجو، پھر شہید ہو کے آنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ جو تمنا کرنی ہو آپ کی تمنا پوری ہوگی، لیکن واپس اب دنیا میں نہیں جانا ہے۔ اس سے علماء فرماتے ہیں آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ شہادت کتنا اونچا مرتبہ ہوگا، کتنا لطف ہوگا اس شہادت کے اندر کہ جنتی آدمی، اللہ سے ہم کلامی ہو رہی ہے، روبرو کلام ہو رہا ہے، اور اس کو یوں کہا جاتا ہے جو چاہیے وہ لے لو آپ، لیکن وہ یوں کہتا ہے مجھے دنیا میں واپس جانا ہے، مجھے پھر سے شہید ہونا ہے۔ تو شہادت میں کتنا لطف ہوگا بتاؤ،
جنت سے بھی زیادہ لطف شہادت میں. یعنی کیا مطلب شہادت میں؟ اللہ کے لیے جان قربان کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے جب شہید کی جان نکلتی ہے ہم تو یوں سمجھتے ہیں کہ بم سے اڑا دیا، پرچے اڑا دیے، اس کے دھجیاں اڑا دی اور اس کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے. ہم تو یوں سمجھتے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. حدیث میں آتا ہے اس طرح بدن کے ٹکڑے ہونے سے پہلے 1 سیکنڈ پہلے اللہ ان کی روح کو قبض کر لیتا ہے، اس بدن کو تکلیف بھی محسوس نہیں ہونے دیتا. بلکہ کیسی تکلیف ہوتی ہے معلوم؟ شہید کو ایک چونٹی نے دس لیا، معمولی لگتا ہے نا، بس اتنا لگتا ہے. چاہے کوئی تلوار سے گردن اڑا دے، گولی کسی کو مار دے، بم سے اڑا دے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی. بلکہ بعض تو مرتے ہو کیوں بولتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اس شہادت کو معمولی مت سمجھ. تو اس مہینے میں، اس دن میں، آئندہ کل جو 10ویں محرم کا آنے والا ہے، اس وقت جمعہ کا دن تھا. حضرت حسین کی جب شہادت ہوئی نماز کے وقت میں، تو اس وقت میں شہادت ہوئی تھی نماز کی حالت میں. اب اندازہ لگاؤ، نماز نہیں چھوڑی، پورا بدن زخموں سے چور ہے، سامنے دشمن کھڑا ہے، کس وقت تیر مارے موت ہو جاوے کہہ نہیں سکتے. ایسی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی. کیسی مشقت کی حالت تھی. جیسے قاری صاحب نے کہا آسان نہیں ہے ایسے حالت میں نماز پڑھنا، سمجھے نا، بہت مشکل ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑی. تو ہم تو کتنے آرام میں ہیں، ایئر کنڈیشن میں، پھر بھی ہم فجر میں نہیں آ سکتے. کتنے افسوس کی بات ہے. حسین کی محبت کے دعوے دار ہم ہیں، دم بھرنے والے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے، اور ہم سے نماز ابھی تو 5 وقت کی پابندی سے زندگی میں نہیں آ سکی. کتنا افسوس کی بات ہے. ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ مسجد کو آباد ہم نہیں کر سکے ابھی تو. ہم اپنے بچوں کو نماز کے لیے اٹھا نہیں سکے کہ وہ خود اٹھے تو بچے اٹھاوے. اس لیے خود اس کی فکر کریں. ہاں تو شہادت کا مرتبہ اس دن میں ہوا. تو شیعہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. دیکھو ایک بات میں ضمن کہہ دوں، آپ کہیں گے آپ امام حسین نہیں بولتے، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں اشکال ہو. میں حضرت حسین بولتا ہوں. آپ نے آج تک امام ابو بکر بولے، امام عمر بولے، امام عثمان بولے، کبھی امام علی بولے؟ کہ امام حسین بولتے ہو، امام حسن کیوں بولتے ہو؟ یہ شیعوں کی چال ہے. آپ کو پتہ نہیں، ان کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ 12 امام ہیں کل. بس جب تک یہ دنیا باقی رہے گی جب تک 12 امام ہوں گے. 11 امام ہو گئے، ایک امام باقی ہے. وہ امام چھپے ہوئے ہیں، وہ نکلیں گے قیامت سے پہلے. بالکل غلط عقیدہ. 11 امام ہو گئے. اور آپ کو پتا ہے امام کا عقیدہ کیا ہے؟ یاد رکھنا، میں ان کی کتاب سے میں بیان کرتا ہوں. امام کہتے ہیں ان کے عقیدے کے اعتبار سے جو معصوم ہو اور نبی سے بھی اونچا مرتبہ ہو. یہ عقیدہ ہے. تو 12 اماموں میں ایک حسن ہے، ایک حسین ہے، ایک امام باقر وہ کہتے ہیں، زین العابدین، موسیٰ کاظم، اور آخری جو امام باقی ہے امام مہدی. ان کے کہنے کے اعتبار سے میں امام کہتا ہوں. کیا مطلب اس کا؟ کہ ان کا درجہ انبیاء سے بھی اونچا، معصوم ہوتے ہیں. بالکل غلط عقیدہ. اس بنا پر وہ امام کہتے ہیں. ہاں ہم جب امام کہیں ہمارے علماء تو اس کا مطلب کیا معلوم؟ امام کا معنی پیشوا، مقتدا، جن کی اقتدا کی جاوے، جن کی بات کو مانا جاوے. تو میں آپ سے کہتا ہوں اس اعتبار سے حضرت ابو بکر سے بڑا امام کون ہوگا؟ لیکن کبھی وہ امام ابو بکر نہیں کہیں گے، کبھی امام عمر کہیں گے ہی نہیں. حالانکہ سب کا اتفاق ہے. حضرت حسین بھی کہتے ہیں افضل البشر بالتحقیق
बादल अंबिया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। अंबिया के बाद सबसे अफजल अगर कोई इंसान और बशर है तो हजरत अबू बकर है। तो हजरत अबू बकर को इमाम क्यों नहीं कहते? समझे, ये इनकी मुनाफकत है, ये इनकी खबासत है, दुश्मनी है। और याद रखना एक बात, मसला आया इसलिए मैं कह देता हूं, इस जमाने में भी शिया मुसलमान नहीं है, काफिर है। वो चाहे हज करे, हज में भी आ रहे हैं, मुसलमान नहीं है। क्यों मालूम? एक अकीदे की बिना पे। वो सहाबा के बारे में क्या कहते हैं मालूम? अदालते सहाबा का एतबार नहीं करते। सहाबा आदिल नहीं है, फासिक है, नऊजुबिल्लाह। जिनके बारे में अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया कलाम मजीद में, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह राजी, वो अल्लाह से राजी। इनके बारे में कहते हैं कि आदिल नहीं है, फासिक है, नऊजुबिल्लाह। वो यूं कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद 5-6 सहाबा के अलावा सब के सब मुर्तद हो गए, नऊजुबिल्लाह। ये कहते हैं, इनका अकीदा आपको पता, इन शियों का, इन ईरानियों का, वो भी शिया है। इनका सुन्नियों से कोई लेना देना नहीं है, कोई खैर ख्वाही नहीं हमसे। अभी जो हुई ना लड़ाई, हमारी बिना पर नहीं, गज्जा के सुन्नियों की बिना पर नहीं, अपने मफाद के खातिर था। और सबसे बड़ा इनका मफाद क्या मालूम? वो तो खुद कहते हैं इजराइल को बर्बाद करना नहीं है, असल में मक्का मदीना पर कब्जा करना। इनकी नीयत तो देखो कितनी खबीस नीयत है, कितनी बुरी नीयत है। और क्या कहते मालूम? नऊजुबिल्लाह, हम जब भी मक्का मदीना पर कब्जा करेंगे, सबसे पहला हम काम करेंगे, अबू बकर उमर को वहां से निकालेंगे और फेंक देंगे कुत्तों के सामने। नऊजुबिल्लाह, नकले कुफ्र, कुफ्र नमाशत। ये मैंने बोला ना, काफिर हो जावे आदमी, लेकिन मैं उनकी बात नकल करता हूं। फतवा है, अगर किसी की बात नकल करे कुफ्र की, तो उस नकल से काफिर नहीं होता आदमी। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ उनकी बात नकल कर रहा हूं। इनके इरादे देखो, इनके मंसूबे देखो क्या है, शेखैन को वहां से निकालना। लेकिन इंशाअल्लाह वो पूरी जिंदगी चाहे, पूरी जिंदगी वो उथल पाथल कर देवे, कुछ भी हो जावे, ये नहीं कर सकेंगे। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई है। हम कयामत के दिन, मैं बीच में हूंगा, अबू बकर दाईं जानिब होंगे, उमर बाईं जानिब। अभी जिस तरह है इसी तरह कयामत के दिन हम उठेंगे। वो क्या निकालेंगे वहां से? उनकी लाश मुबारक को अल्लाह के रसूल ने कब से फरमा दिया। और नऊज़ बिल्लाह, आपको पता है उनका अकीदा। ये मैं क्यों कहता हूं मालूम? आप कहेंगे ये बात छेड़ने की क्या जरूरत थी? याद रखना बहुत जरूरी है ये छेड़ना। क्यों? वो मुहर्रम को मनहूस समझते। कैसे लोग? ऐसे लोग जो सहाबा को इस तरह समझते हैं। तो हम उनकी इत्तिबा करें, उनके पीछे चले, इनकी सुन्नत अपनावे, वो जो कहे इस पर अमल करें। कितनी बेगैरती की बात है, कितनी अगर किसी को इस्लाम से मोहब्बत होगी, अल्लाह रसूल से मोहब्बत होगी, जरा बराबर इनकी पैरवी नहीं करेगा। जब इस तरह की बातें सुनेगा तो एकदम से वो चौकन्ना हो जाएगा। वो मुसलमान अगर अल्लाह रसूल से मोहब्बत है, हजरत हुसैन से मोहब्बत है, तो हजरत अली से, हजरत हसन से मोहब्बत है, तो वाकईतन इनका नाम सुनकर ही वो भड़क उठेगा कि नहीं, उनकी तो कोई बात हमारी जिंदगी में नहीं आनी चाहिए, उनकी कोई सुन्नत हमारी जिंदगी में नहीं आनी चाहिए, नहीं हमारी मुआशरत में, नहीं हमारी औलाद में।
نہیں ہمارے رہن سہن میں. اس لیے مجھے سمجھانا ہے کہ دیکھو ان کی سنت آنے نہ پاوے. دوسرا ان کا عقیدہ پتا, دو باتیں کہی. ایک تو کیا, صحابہ کو عالم نہیں سمجھتے. اس کا نقصان پتا, اگر کوئی صحابہ کو عادل نہ سمجھے اس کا نقصان کیا؟ اس کا نقصان یہ ہے جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے, قرآن سنایا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں, یہ قرآن اصل نہیں ہے کیونکہ صحابہ کے واسطے سے آیا, تو قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں. دیکھو ایک عقیدے کی خرابی کی بنا پر قرآن کا بھی انکار, حدیث کا بھی انکار, نہیں مانتے حدیث. کیا کہتے ہیں, یہ سب حدیثیں تھوڑی ہے, یہ تو اپنی باتیں ہیں, صحابہ نے اپنی من گھڑت کہی. بخاری مسلم کو نہیں مانتے ہو, ترمذی ابو داؤد کو نہیں مانتے, انہوں نے خود حدیثیں بنائی. کتنی پتہ ہے ہم کو, 10 لاکھ حدیثیں گھڑی ہے. ایران میں ملتی ہے وہ حدیثیں 10 لاکھ. اور کیا کہا معلوم, ابھی تو ہمارے پاس دوسری 10 لاکھ ہیں موجود, جب ضرورت پڑے گی تب بیان کریں گے. وہ من گھڑت بیان کرتے ہیں, اور ہماری جو حدیث سند کے ساتھ ہے اس کو یوں کہتے ہیں یہ تو صحابہ کی ہے, فاسق کی, نعوذ باللہ. اس حدیث کا کوئی اعتبار نہیں. تو اس سے تو قرآن کا بھی انکار, حدیث کا بھی انکار, اور ہمیں اسلام ملا صحابہ کے ذریعے سے, تو اسلام کا بھی انکار. تو وہ یوں کہتے ہیں صحابہ کو مانو ہی مت, وہ فاسق ہے, تو نہ اسلام کو ماننے کی ضرورت ہے, نہ قرآن کو ماننے کی ضرورت ہے, نہ بخاری مسلم کو ماننے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ بات ہے ان کی, یہ کفریہ بات ہے, اس سے کفر ہو گیا, یاد رکھنا. اس لیے آپ ان ایرانیوں کے بارے میں نرم دل مت کر رکھنا, مہربان مت ہونا, بلکہ یہ جو ابھی ہوا تھا نا, اللہ کرے چلتا رہتا. کیوں؟ دونوں ظالم ہیں ہمارے لیے. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب دو ظالموں کو آپس میں لڑاوے تو اس وقت الحمدللہ کہو, اور اگر دونوں ظالم کو آپس کی لڑائی سے ہلاک کر دے دونوں آپس میں تو الحمدللہ حمدن کثیرہ کہو. ایسا کہا علامہ ابن قیم نے. تو وہ بھی ظالم, یہ بھی ظالم, دونوں ظالم لڑ رہے تھے, ہمیں تو صرف تماشا دیکھنا تھا کہ وہ مارے جب بھی ہمارے لیے تو اچھا تھا, اور یہ ان کو مارے جب بھی ہمارے لیے تو خوشی کا موقع تھا. یاد رکھنا اس بات کو. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ان کے ارادے اچھے نہیں تھے ہمارے بارے میں, سنیوں کے بارے میں. چلو تیسری بات کون سی معلوم ان کی, بہت خطرناک, آپ ان کا نام نہ لیں, نعوذ باللہ. کلام مجید میں 18 آیتیں 20 آیتیں ہیں حضرت عائشہ کی برات کے بارے میں. ان پر تہمت لگائی تھی بعض منافقین نے, نعوذ باللہ, زنا کی. کتنے مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے. عجیب واقعہ ہے, رونا آ جاوے, اتنا لمبا واقعہ ہے, کلام مجید میں بیان کیا ہے, اور حدیث میں بھی ہے. حضرت عائشہ خود بیان کرتی, نڈال ہو چکی تھی, ایسی چل نہیں سکتی تھی, غم کے مارے, نیند حرام ہو چکی تھی, کھانا حرام ہو چکا تھا, والدین رو رہے تھے حضرت ابو بکر, اور اسی طرح ام رمان اتنی روتی تھی, بیٹا یہ کیا ہوا, تیرے بارے میں مدینہ میں کیا چرچا ہو رہا ہے, کیونکہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہے. تو کہا کہ تجھے پتہ ہی نہیں, لیکن نہ جب پتا بتایا ان کو کہ آپ کے بارے میں تہمت ہے, کیا میرے بارے میں تہمت زنا کی, نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے 20 ایک آیتیں نازل فرمائی برات کی. آپ اندازہ لگا, اللہ گواہی دے جن کی براءت کی, پاک دامنی کی. اب اندازہ لگا وہ گھرانہ کیسا ہوگا. یہ کیا کہتے ہیں ایرانی معلوم, کلام مجید میں جو برات کی آیتیں ہیں یہ غلط ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. پھر سے میں کہتا ہوں, نقل کفر نہ باشد. وہ کہتے ہیں کہ عائشہ فاحشہ ہے, ویشیا ہے. ہم کیا کریں گے, مدینہ پر جب قبضہ کر لیں گے تو قبر میں سے عائشہ کو نکالیں گے اور 100 کوڑے لگائیں گے. نعوذ باللہ, کتنی خطرناک بات.
ایسوں کی ہم مسلمان سنت اپناوے. کیا سنت پتہ؟ محرم کو منحوس سمجھتے ہیں, اس میں شادی نہیں کرنے کی ایسا کہتے ہیں. تو ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں نہیں محرم میں شادی نہیں کرنے کی. لیکن کس کی سنت ہے؟ ایسوں کی سنت. یہ ہے منحوس. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ان دنوں میں تجارت نہیں کرنے کی, دکانیں بند رکھو. بنے کہ نہیں؟ آج ان کی ہوٹلیں بنے کہ نہیں؟ ہائی وے پر دیکھو 10 دن تک اچھے کپڑے نہیں پہنتے, کالے پہنتے, غم. ان کی عورتیں بناؤ سنگار نہیں کرتی, غم مناتی ہیں اور ماتم کرتی ہیں, اور نہ معلوم آئندہ کل کیا ہوگا دیکھنا. تعزیے ان کی سنت ہے, ہم نے اپنائی ایسوں کی سنت. میں نے آپ کو بتا دیا کہ کون ہے. حالانکہ یہی بے وفا تھے, حضرت حسین کے قاتل تھے. انہوں نے خود بلایا اور قتل کیا. کیوں معافی مانگی بعد میں حضرت حسین کے خاندان سے کہ معاف فرمانا, ہم نے آپ کو بلایا تھا لیکن مجبوراً ہمیں تلوار چلانی پڑی آپ کے خلاف. حضرت علی کو کہا تھا صحابہ نے آپ مت جاؤ, ان بے وفاؤں غداروں کے پاس مت جاؤ. نہیں مانا حضرت علی, لیکن نا ایسا نہیں ہوگا. آپ نہ کہتا ہوں مت جاؤ. مدینہ چھوڑ کے گئے, کوفہ آئے, انہوں نے صحیح حضرت علی کو. حضرت علی کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے کو منع کیا حضرت حسین کو, آپ مت جاؤ, ان کا کوئی بھروسہ نہیں کوفیوں کا, ان یزیدیوں کا. آپ کے ابا کو شہید کر دیا. اتنے بڑے صحابی جلیل, اتنے بڑے خلیفہ کو, اتنے بڑے امیر المومنین کو, اس سے آپ سبق لیں. حضرت حسین نے کہا انہوں نے خود مجھے دعوت دی اور خطوط کے ڈھیر لگا دیے کہ دیکھو یہ کتنے خطوط ہے, مجھے مجبوراً جانا پڑی. بھروسہ مت کرو. ابن عباس نے منع کیا تھا, جب جا رہے تھے اس وقت بھی منع کیا تھا, مجھے تو اطمینان نہیں ہے اب مت جاؤ. لیکن آپ اندازہ لگاؤ اتنی بے وفائی سامنے تھی, اس کے باوجود کیوں گئے؟ اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے. کیسا جذبہ ہوگا. اور گئے بھی کتنے؟ 90 سوال تھے. پتا تھا کہ یہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں, اس کے باوجود وہ گئے, مجاہدہ کیا نفس کے خلاف, خالص اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے. کیوں معلوم کیوں بچایا؟ وہ میں آپ کو مختصر بتاؤں. ان کے سامنے تھا کہ یزید یہ امیر المومنین بنا, امام بنا. اسلام میں 2 امامت ہے, ایک امامت کبریٰ, ایک امامت صغریٰ. یہ جو ابھی امام صاحب نے نماز پڑھائی یہ امامت صغریٰ ہے, کہ صرف مسجد والا ہے, محلے والوں کے امام ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. ایک امامت کبریٰ یعنی پورے ملک کا ایک امیر ہو, ان کے حکم پر چلتا ہو, ان کی پیروی کرتا ہو. اور آپ ہی بتاؤ, چلو آپ سے میں آپ کو ایک مسئلہ پوچھوں. ہمارا جو مسجد کا امام یہ بھی ہمارا امام ہے, محلے کا امام ہے. آپ کیسے امام کو منتخب کرو گے؟ شریعت کا پابند ہو, متقی ہو, سنت کا پابند ہو, داڑھی بھی ہو, اسلامی لباس بھی ہو, جھوٹ نہ بولتا ہو, حرام نہ کماتا ہو. یہ سب دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ امامت صغریٰ کی یہ شرطیں ہیں. چھوٹی سی امامت, ایک محلے کی امامت, چاہے 10 گھرانے کیوں نہ ہو, 10 گھرانے والے اپنا جب ایک امام مقرر کرے گا تو اس میں یہ شرطیں دیکھے گا کہ ایسا ہونا چاہیے امام. یہ تو پورے ملک کا امام, پوری دنیا کا امام, امیر المومنین, امامت کبریٰ, تو اس میں کیسی شرطیں ہونی چاہیے بتاؤ؟ وہ کیسا پابند ہونا چاہیے دین کا؟ کیوں؟ حدیث میں ہے الناس علی دین ملوکہم. لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ جیسا بادشاہ. بادشاہ کا اثر لوگوں پر پڑتا ہے. تو حضرت حسین نے دیکھا یزید جو ہے وہ امامت کے لائق نہیں ہے, وہ آزاد قسم کا آدمی ہے,
بلکہ شراب بھی ثابت ہے، شراب بھی پیتا ہے۔ اب جو بھی ہو، حضرت حسین کے سامنے یہ سیکھا نہیں تھا، معتبر نہیں تھا۔ خود کوفہ والوں نے، عراق والوں نے بلایا، ہم اس کی امامت پر راضی نہیں ہیں، آپ آؤ۔ تو انہوں نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں، تو اس نیت سے آئے تھے، لیکن جو ہونا تھا ہو گیا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ تو ہونا ہی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرما دی تھی۔ ایک مختصر بات سناؤ۔ ایک مرتبہ ایک فرشتہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، گھر میں داخل ہوا اور یوں فرمایا جو بھی گھر میں ہو سب کو نکالو، ایک بات کرنی ہے۔ سب کو نکال دیا دروازے پر سے۔ اتنے میں حسین کھیلتے کھیلتے اندر آ گئے، 2-3 سال کے تھے، بہت پیارے تھے محبوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا چومتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے، صحابہ کو واقعتاً رشک آتا تھا، کتنے خوش نصیب ہے یہ نواز۔ بار بار ان کو دیکھ کر، آپ کی وفات کے وقت بہت ان کی عمر 7-8 سال کی تھی وفات کے وقت، تو کتنے چھوٹے ہوں گے، بلکہ بعض مرتبہ خطبہ دیتے جمعہ کا، اور حسن حسین چھوٹے بچے، جس طرح ہمارا بچے نہیں گرتا پڑتا دوڑتا ہے نانا کو پکڑنے کے لیے، نانا کی گود میں آنے کے لیے، تو اس طرح پوری مسجد صحابہ سے بھری ہوئی ہے، اور یہ دونوں نوازے آ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ رہی ہے خطبے کے بیچ میں۔ صحابہ سے کہ ہٹ جاؤ، میرے جنت کے پھول آ رہے ہیں، ریحانیہ، میرے پھول آ رہے ہیں، دنیا کے بھی پھول ہیں، میرے جنت کے بھی پھول ہیں، پھولوں کو آنے دو۔ اور سنتے تھے مجھے پھولوں کی خوشبو آتی ہے۔ پھر صحابہ سے کہتے تھے یاد رکھنا یہ میرے دونوں نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ لیکن اتنی محبت تھی، جب وہ فرشتے نے کہا جو بھی ہو نکال دو، اتنے میں یہ بچے کھیلتے کھیلتے، ان کو تو کوئی نہیں نکال سکتا، کسی کی مجالے کا منع کرے، اگرچہ فرشتے نے کہا پھر بھی نہیں روکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ایک دم سے آئے بیٹھ گئے گود میں۔ فرشتے نے پوچھا کون ہے؟ کہ حسین ہے، میرا نواز ہے۔ کہ اچھا، ان کے بارے میں ایک بات سناؤ؟ تو کہ سناؤ۔ ان کو آپ کی امت ہی قتل کرے گی۔ یہ فرشتے نے سب سے پہلے سنا ہے، ان کو قتل کرے گی؟ کہ ہاں، اسی وقت جس مٹی پہ حضرت حسین کا خون گرنے والا تھا وہ بھی بتایا کہ لو دیکھ لو یہ حسین کا خون ہے، امت ان کو بخشے گی نہیں، ان کو بھی نہیں چھوڑے گی۔ کتنا خطرناک معاملہ۔ تو یہ حضرت حسین اپنے نانا کے دین کے خاطر سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا، اپنی جان بھی دے دی۔ واحد کیوں معلوم کہ یہ یزید جو ہے نا وہ امامت کے لائق نہیں ہے۔ اب یہی جو یزیدی جو تھے، یہ شیعہ لوگ، اب آپ اندازہ لگاؤ، ایک تو مارا بھی اور اوپر سے ماتم بھی کر رہے ہیں، غم بھی منا رہے ہیں۔ یہ تو عجیب کیا الو بنانے کا یہ تو ایک معاملہ ہے کہ دیکھو ہمیں کتنا غم ہے، لیکن افسوس مجھے ان پر نہیں ہے، افسوس ہمیں ہمارے لوگوں پر ہے۔ یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ان کی سنت نہ اپناؤ۔ تو ان کا کیا عقیدہ ہے، اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اور منحوس سمجھنے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی۔ حضرت حسین کی شہادت ہوئی، ارے شہادت تو بہت اونچی بات ہے، یہ تو فضیلت کی چیز ہے، یہ کوئی نحوست کی چیز نہیں ہے۔ بلکہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں یوں چاہتا ہوں جنت میں جانے کے بعد کہ میں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ 3 مرتبہ ایسا فرمایا۔
تو شہادت تو ایسی چیز ہے، اس کو منحوس سمجھتے ہیں. تو یاد رکھنا، سب سے پہلی بات منحوس نہ سمجھے، بلکہ ہو سکے تو میں نے کہا نا، کھانا بھی اچھا ہو، لباس بھی اچھا پہنا ہو، اچھی طرح زندگی گزارو، ان کی پیروی مت کرو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے. وہ تو دشمن ہے گویا صحابہ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. کتنی خطرناک باتیں ہیں آپ اندازہ لگاؤ. سب سے بڑی بات، کسی صحابی کو وہ 5-6 صحابہ کے علاوہ کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے ہو، سب کو مرتد. وہ کہتے ہیں ارے کیسی بات کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے جو حکم لگایا ہے رضی اللہ عنہ، کہ اللہ کو پتا نہیں تھا، کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ مرتد ہونے والے؟ کیسی بات کرتے ہیں. کتنا خطرناک الزام ہے گویا. یہ تو اللہ پر بھی الزام ہے گویا. ایک اعتبار سے گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کا اعتماد تھا صحابہ پر، ان کو بھی مجروح کرنا لازم آتا ہے. اتنی بھی بات نہیں، اتنے خطرناک ان کے عقیدے ہیں. ہاں تو اس کو منحوس سمجھتے ہیں. ارے ان کو پتا ہے منحوس تو کیا ہے معلوم؟ یاد رکھنا ایک بات، منحوس گناہ ہے. جو گناہ کرتا ہے یہ اس کے لیے منحوس ہے، یہ نحوست کی چیز ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک آدمی ملا، اس نے 3 سوال کیے بغیر سننا کہ ابن عباس مجھے کچھ سوال ہے، اس کا جواب دو. کہا بولو کیا تھا؟ کہ سب سے افضل عمل کون سا، اور سب سے افضل دین کون سا، اور سب سے افضل مہینہ کون سا؟ یہ 3 سوال. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا سب سے افضل دن جمعہ کا، سب سے افضل مہینہ رمضان کا، سب سے افضل عمل 5 وقت کی نماز. اس سے افضل کوئی چیز نہیں. مسلمانوں یاد رکھنا اس بات کو، اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک وقت چاہیے، لیکن بس مختصر اتنا سمجھ لو، ہماری شریعت میں جتنے بھی اعمال ہیں، ان سب اعمال میں اگر سب سے افضل کوئی عمل ہے تو 5 وقت کی نماز ہے. تو ہم اس مبارک دن میں حضرت حسین کی شہادت کے طفیل میں ہم آج عزم کریں، نیا سال ہے گویا، نئے سال میں ہم عزم کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پورا سال، پوری زندگی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو یہ اگر ہم نے جو عہد کر لیا، عزم کر لیا، ارادہ کر لیا، تو انشاءاللہ العزیز یہ دن ہمارے لیے مبارک ہے، یہ سال ہمارے لیے مبارک ہوگا. ہم ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آسان فرما دے گا. تو سب سے افضل عمل ابن عباس نے فرمایا 5 وقت کی نماز. اب کیا ہوا معلوم؟ 3 دن کے بعد وہ آدمی حضرت علی سے ملا. حضرت علی سے فرمایا کہ میں نے ابن عباس سے 3 سوال کیے، انہوں نے یہ 3 جواب دیے. تو کیا بولو کیا؟ تو کہ میں نے پوچھا سب سے افضل عمل، تو کہ 5 وقت کی نماز. سب سے افضل دن کون سا؟ تو کہ جمعہ کا دن. سب سے افضل مہینہ کون سا؟ تو کہ رمضان کا مہینہ. حضرت علی نے تھوڑی دیر سوچا اور یوں فرمایا، اے پھلانے، ساری دنیا کے علماء، حکماء، وکلا جمع ہو جاوے، اس سے بہتر جواب کوئی نہیں دے سکے گا. یہ بالکل صحیح جواب ہے. ہاں میں اپنی طرف سے ایک بات کہتا ہوں، اب بغیر سننا کیا فرمایا حضرت علی نے کہ یہ سب سے بہتر ہے، یہ سب سے زیادہ صحیح جواب ہے. لیکن میں اپنی طرف سے ایک بات کہتا ہوں. کیا بات کہتا ہوں معلوم؟ کہ سب سے بہتر دن وہ ہے، وہ تو وہ فرمایا جمعہ کا دن، لیکن عام میں بیان کرتا ہوں سب سے بہتر دن وہ ہے جب آدمی اللہ سے ملے، جب وفات کا وقت آوے تو اس کا دل نور ایمان سے منور ہو، اس حالت میں اللہ سے ملاقات کرے، وہ دن اس کے لیے سب سے افضل ہے. اور کیا فرمایا؟ سب سے افضل مہینہ وہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالی سچی پکی توبہ کی توفیق دے دے.
زندگی بدل جاوے. یہ محرم کا مہینہ ہے, ہمیں اس سے سبق لینا ہے, ہمیں اللہ سے سچی پکی توبہ کرنا ہے. ہم اپنی زندگی پہلے جو تھی, گزشتہ سال جو تھی اور پہلے زمانے میں جو تھی, ہمیں اس کو بدلنا ہے. اگر اس مہینے میں ہم نے یہ ارادہ کر لیا, واللہ میں کہتا ہوں ہمارے لیے اس سے افضل مہینہ کوئی نہیں, اور ایک تو مبارک مہینہ بھی ہے. اچھا, تیسری بات فرمائی کہ سب سے افضل عمل یہ فرمایا کہ 5 وقت کی نماز. میں یوں کہتا ہوں سب سے افضل عمل وہ ہے جس کو اللہ قبول کر لے. یا اللہ کیا عجیب بات. اس پر میں آپ کو ایک مختصر واقعہ آپ کو پتا چلے کہ واقعیتاً اللہ جس کو قبول کر لے اس سے افضل عمل کوئی نہیں ہو سکتا. کیا ہوا معلوم؟ ایک مرتبہ ایک اسرائیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا. بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی مناجات اور سرگوشی کرنی ہوتی اللہ تعالیٰ کوہ طور پر بلاتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے تھے, رستے میں ان کا امتی ملا یہ اسرائیل. یوں کہا یہ ہمارے نبی آپ کو پتا ہے الحمدللہ میں اللہ کے رستے میں بہت خرچ کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بالکل صحیح بات ہے, آپ بہت خرچ کرتے ہیں, تو آپ اللہ سے اتنا پوچھ لینا آپ قبول بھی کرتے ہیں کہ نہیں. لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں خرچ کرتا ہوں, آپ قبول بھی فرماتے ہیں کہ نہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاں بڑی کوئی حرج کی بات نہیں, میں پوچھ لوں گا. تو گئے, یاد آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرا جو فلانا امتی ہے تیرا بندہ, اس نے یہ سوال کروایا کہ میں اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتا ہوں, قبول بھی ہے یا نہیں. اللہ نے فرمایا کوئی قبول نہیں ہے پیسہ, صرف ایک مرتبہ ایک اٹھنی اس نے جو میرے راستے میں خرچ کی تھی وہی قبول ہے, اس کے علاوہ کچھ قبول نہیں. یہ جواب ملا. یہ واقعہ حضرت تانوی نے سنایا. ہاں, تو کیا ہوا معلوم؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, وہ آدمی تھا رہے راستے میں. اس آدمی نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہ معاف فرمانا میں نے تو پوچھا تو صحیح, اللہ نے یوں فرمایا کہ کوئی قبول نہیں, صرف ایک اٹھنی قبول ہے بس. تو کہ اچھا, اتنا میں سالوں سے خرچ کرتا ہوں, لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں میں نے خرچ کر دیا, صرف ایک اٹھنی قبول کی میری. تو کہ ہاں بھائی اللہ نے یہی جواب دیا, میں کیا کروں. تو ایک دم سے یہ ناراض ہو گیا اور کیا کہا اگر یہی بات ہے تو اللہ سے کہنا دوسری مرتبہ وہ میری اٹھنی واپس کر دو, مجھے نہیں چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سن لیا, دوسری مرتبہ جانا ہوا, اللہ سے کہا کہ اللہ وہ تیرا بندہ تو ایسا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں, یہ اٹھنی حاضر ہے, دے دینا واپس, بس اتنا کہہ دینا صرف ان کو یہ اٹھنی قبول تھی. 8 آنے 50 پیسے یہ اٹھنی قبول تھی. اب اس اٹھنی کو لے کر بازار جانا اور اس کے بدلے میں جو چیز خریدنا ہو ایک پلڑے میں یہ اٹھنی رکھنا, دوسرے پلڑے میں وہ چیز رکھنا, بس اتنا کہہ دینا اس کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتی کو وہ اٹھنی واپس کی اور یہ پیغام دیا. اب یہ آدمی بازار گیا, پہلے سمجھا کہ اٹھنی میں کیا آتا ہے, تو اس اعتبار سے تھوڑا دکاندار سے کہا کہ چلو یہ اٹھنی میں ادھر رکھتا ہوں, کیونکہ پہلے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا, وہ چاندی کا سکہ اس کے بدلے میں وزن کیا جاتا تھا, تو اس پلڑے میں رکھا. تو اٹھنی والا پلڑا جھکا رہا, یہ ہلکا رہا, پھر اس میں اور ڈالا, پورا پلڑا بڑھ گیا, لیکن اٹھنی والا ہلنے کا نام نہیں لیتا. یہاں تک کہ آتا ہے روایت میں, اسرائیلی روایت ہے لیکن کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اس کو بیان کرنے میں کوئی مسئلہ بیان نہیں کرنا ہے, ایک فضیلت اللہ کی قبولیت کی وہ بیان کرنی ہے, اور بالکل صحیح بات ہے, یہ حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے, میرے پاس ہے اس کے جوابات الحمدللہ. تو کیا ہوا معلوم, اس سے بڑا پلڑا جو لایا گیا, کتنا پلڑا بڑا معلوم کہ پوری مسجد آ جاوے, تو اس میں پورا سامان رکھا گیا, اٹھنی ادھر رکھی گئی, پھر بھی اٹھنی والا دبا رہا, جھکا رہا, وہ اٹھ گیا. یہاں تک کہ یہ حیرت میں پڑ گیا, یہ کیا ہے, کچھ سمجھ نہیں پڑتی, کیا ہے اٹھنی کا وزن. اخیر میں تھک گیا, وزن کر کر کے سب کو وزن میں رکھا گیا پلڑے میں, لیکن اٹھنی والا اٹھتا ہی نہیں. اخیر میں اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر, اے موسیٰ, اے میرے نبی, ان کو کہہ دو یہ اٹھنی میری قبولیت والی تھی, اس اٹھنی کے مقابلے میں دوسرے پلڑے میں 7 آسمان 7 زمین رکھ دے
پھر بھی یہ اٹھنی بھاری رہے گی، یہ سب اٹھ جائے گا. یہ ہے قبولیت. ایک جو رکعت قبول ہو جائے، سنو آپ، اس سے میں اب مسئلہ بیان کرتا ہوں. ہم پوری زندگی نماز پڑھیں، ایک نماز قبول ہو جائے میرا پار ہے. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو 40 حج کرنے کی توفیق دے، ایک قدم جو قبول ہو جائے حج کا، میرا پار ہے. اللہ کے راستے میں ہم نے زکات نکالے، صدقات نکالے، پوری زندگی کے لاکھوں روپیوں کی تعداد میں 1 روپیہ ایک آنا قبول ہو جائے، میرا پار ہو جائے. کیوں؟ اس قبولیت کے ساتھ اللہ کی نسبت ہو گئی، اللہ کا تعلق ہو گیا. اور یاد رکھنا، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نام کے مقابلے میں دنیا کی کسی چیز کا وزن ہے ہی نہیں. تو اللہ جس کو قبول فرما لے، ایک سجدہ قبول ہو گیا، ایک سجدہ، بلکہ سجدے کی ایک تسبیح قبول ہو گئی، میرا پار ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، اتنے بڑے صحابی، وہ یوں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری ساری زندگی کی نمازوں میں سے ایک سجدہ آپ کو قبول کر لے تو مجھے دنیا وما فیہا سے زیادہ افضل، زیادہ پسند ہے مجھے. یہ فرمایا ایک سجدہ قبول ہو جاوے تو یاد رکھنا، اگر ہماری یہ مجلس جو اللہ کے یہاں قبول ہو گئی، میرا پار. امام راضی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی ہے تفسیر کبیر میں کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا، اللہ کے یہاں پیشی ہوئی. میں نے 50 منٹ کہا تھا، ابھی تو بات شروع ہو گئی. ابھی تو صرف منحوس و مبارک کی بات سمجھا رہا ہوں، اور لائٹ نے بھی کہا کہ بس کرو. ہاں، امام راضی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے تفسیر کبیر میں ایک واقعہ لکھا. ایک آدمی بہت گنہگار تھا، لیکن وفات کے بعد اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، جنت نصیب فرمائی. اس آدمی کو خود تعجب ہوا کہ میرا کون سا عمل یا اللہ تجھے پسند آ گیا. دیکھو، قبول میں سمجھا رہا ہوں، قبول کو معمولی مت سمجھنا. ایسے واقعات ہیں عجیب و غریب. اللہ اکبر. کیا فرمایا معلوم؟ کہ تیرا کوئی عمل تو ایسا نہیں تھا، لیکن میرا ایک اللہ کا ولی وفات پا گیا تھا، تیرے دل میں خیال آیا اللہ کا ولی ہے، لاؤ میں جنازے میں شریک ہو جاؤں. اور جنازے میں شریک ہونے کے بعد اس کی قبر پر تو نے اس لیے مٹی ڈالی تھی کہ اس کے طوفل میں میری مغفرت ہو جائے. جو تو نے 3 مٹھی مٹی ڈالی تھی، یہ میں نے قبول کر لیا، اس بنا پر تیری مغفرت ہو گئی. یا اللہ، کوئی عمل بھی نہیں کیا، صرف مٹی ڈالی، اللہ کو منظور ہو گیا، اللہ نے قبول کر لیا، بیڑا پار ہو گیا. کیسا بیڑا پار ہو گیا؟ ساری زندگی کی کوتاہیوں کو اللہ نے معاف فرما دیا. اور جنت جیسی نعمت ساری دنیا مل کر بھی جنت کے ایک بارش کی قیمت نہیں چکا سکتی، وہ جنت کا مالک اللہ نے اس کو بنا دیا صرف مٹی ڈالنے پر. اس سے یوں پتا چلا جس عمل کو اللہ قبول فرما لے بیڑا پار ہو جاوے. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے، اللہ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا. قبول کر لے، قبول کر لے. انبیاء عمل کرتے تھے. یہ بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، ان کی دیواروں کو اٹھایا. آپ اندازہ لگاؤ، نبی ہے اور کعبہ شریف قیامت تک کتنے طواف کریں گے، کتنا سب کچھ ہوگا وہاں، عبادت سارا ثواب ان کو ملے گا. اس کے باوجود وہ ڈر رہے ہیں، یا اللہ قبول کرنا، قبول کرنا، یا اللہ تقبل منا، تقبل منا. بار بار یوں کہہ رہے ہیں. جب نبی کو ضرورت ہے اللہ کی بارگاہ میں بار بار اس طرح پیشکش کرنے کی، اللہ قبول فرمانا، تو ہمیں تو کتنی ضرورت ہوگی کہ یا اللہ، یہ جو میں بھی اسی لیے بیان کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح گرمی میں، اس طرح دور موقع پر، اس طرح عشاء کے بعد طبیعت نہیں چاہتی، اگر یہ اللہ کے یہاں قبول ہو گیا تو میرا تو بیڑا پار ہو گیا. اس بنا پر یاد رکھنا، پوری زندگی اللہ یہ تو توفیق دیتے ہیں، یہی نیت سے کوئی ایک بات تو اللہ قبول کر لے کہ 1 گھنٹہ بیان ہو، 1 گھنٹے کے بیان میں ایک بات بھی جو قبول ہو گئی، انشاءاللہ اللہ راضی ہو گیا، انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو گیا. ہمارے قاری صاحب جو نعت پڑھتے ہیں، ایک نعت کی کڑی بھی اللہ کو پسند آ گئی، بیڑا پار ہو گیا. بس اسی نیت سے کرے.
لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ میرا راضی ہو جاوے اور لوگوں کا دل اللہ کی طرف مائل ہو جاوے، بس یہ نیت ہو، پھر بعد میں دیکھنا اللہ تعالیٰ کیسا قبول فرمائے۔ ایسی قبولیت ہوگی جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی، اور جب اللہ ایک مرتبہ قبول فرما لیتا ہے پھر وہ مردود نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا اس بات کو، ایسا اللہ قبول فرماتا ہے کہ دنیا میں بھی مقبولیت معلوم ہوتی ہے اور آخرت میں تو ہوگی مقبولیت۔ ہاں تو اس کو منحوس نہ سمجھیں، یہ تو بہت مبارک ہے۔ چلو کیا کرے، لائٹ بھی نہیں، آپ بھی پریشان ہوتے ہوں گے، اور میں بھی ذرا بولنے میں ذرا گرمی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ 1 گھنٹہ بھی ہو گیا، ابھی تو ایک بات ہوئی ہے، مجھے تو بہت ساری باتیں کرنی تھی، لیکن خیر اللہ کو اتنا ہی منظور تھا، تو اللہ نے جتنا مجھے کہنے کی توفیق عطا فرمائی، بس اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بس اتنا ہی، کیا کرے، مجبوراً لائٹ بھی نہیں ہے، ذرا گرمی بھی ہے، دیر بھی ہو گئی، ورنہ ایک واقعہ میں آپ کو عجیب سنانے والا تھا، بلکہ ہو سکتا 2 دن واقعات آتے، لیکن اب تو مشکل ہے، ذرا پھر کبھی انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو مختصر دعا کر لیں۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك وسلم، اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، یا اللہ ہمیں صحیح توفیق اور ہدایت عطا فرما، یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اگلے زمانے کی، اس سے پہلے جو سال گزرے ہیں ان کوتاہیوں سے، یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں پناہ چاہتے ہیں، یا اللہ پکڑ نہ فرمانا، معاف فرما دے، اور آئندہ سال یہ جو شروع ہو گیا ہے، نئی زندگی، نیا سال، یا اللہ ہم اس میں تجھ سے یا اللہ درخواست کرتے ہیں ہمیں صحیح توفیق عطا فرما، ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں تو گناہوں سے بچا لے، ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ یا اللہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں تلاوت کی توفیق دے، ہمیں برکتوں سے تو مالا مال فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری اولاد کی، عورتوں کی، پوری امت کی ایمان کی حفاظت فرما، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر شر سے، ہر برائی سے، کفر سے، شرک سے، ارتداد سے، یا اللہ برے عقیدے سے، بدعات سے، خرافات سے، یا اللہ تو ہم سب کی، پوری امت کی تو حفاظت فرما، یا اللہ ہم سے تو راضی ہو جا، تو ہمیں قبول فرما، یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما لے، یا اللہ بڑی محنت مشقت مجاہدے کے ساتھ یہ سب تیرے بندے جمع ہیں ایک دین کی نسبت پر، یا اللہ ایک دین کی بات کی نسبت پر، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے، تیری باتوں کو سننے کے لیے، یا اللہ یہ نسبت بڑی اونچی ہے، یا اللہ ان کے آنے کو، اس مجاہدے کو تو قبول فرما لے، یا اللہ اس جذبے کو قائم و دائم فرما، ان کے اولاد میں بھی باقی رکھ، یا اللہ اس جذبے کو، یا اللہ ان کے اولاد میں بھی قائم و دائم فرما، یا اللہ ان کے اولاد کو بھی، یا اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ گھر میں برکتوں کا سبب بنا، یا اللہ آئندہ کل جو ہم مبارک ماننے والے ہیں اور ہر ایک کی تمنا ہے، نیت ہے کہ ہم اپنے اولاد کو اچھا کھلائیں گے، تو یا اللہ جو تیرا وعدہ ہے پورا سال رزق میں وسعت ہوتی ہے، برکت فراوانی ہوتی ہے، یا اللہ تو برکت دیتا ہے، تو یا اللہ ضرور یا اللہ اس وعدے کو پورا فرمانا، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس میں کوئی یا اللہ شک شبے کی بات نہیں ہے، اور تیرے کتنے بھی بندے یا اللہ محدثین نے، تیرے نیک بندوں نے یا اللہ اس پر عمل کیا، انہوں نے کہا ہمارا تجربہ ہے کہ پورا سال فراوانی وسعت رہی روزی میں، تو یا اللہ ہم بھی اگر اس طرح کریں اور ہر ایک کو توفیق عطا فرما، تو ان کی اللہ روزی میں برکت دے، یا اللہ ساری تنگیوں کو دور فرما دے، رکاوٹوں کو دور فرما دے، اور ہر ایک کو صحیح توفیق دے، ہر ایک کو آئندہ کل یا اللہ اچھی طرح یا اللہ منانے کی توفیق دے، مبارک سمجھنے کی توفیق دے، روزے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ بدعات سے پوری حفاظت فرما، خرافات سے پوری حفاظت فرما، یا اللہ ہر ایسے عمل سے حفاظت فرما جس سے تو ناراض ہوتا ہو، ہر ایک کی تو حفاظت فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ہماری جائز امیدوں کو پوری فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، مسائل کو حل فرما، قرضوں کی ادائیگی یا اللہ آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ عطا فرما دے، یا اللہ یہاں جتنے بھی مجمع میں آئے ہیں
سب کی جائز امید کو پوری فرما یا اللہ، ان کو سب کو دیندار بنا دے، ان کے گھر والوں کو سب کو دیندار بنا دے، گھروں میں سکون عطا فرما، عافیت عطا فرما، برکت و رحمتوں کو نازل فرما، سب کو یا اللہ نمازی بنا دے، عورتوں بچوں سب کو یا اللہ بڑوں کو یا اللہ یہ پورا محلہ یا اللہ نمازی دیندار ہو جائے، ایسی توفیق عطا فرما۔ یہاں جو علماء پڑھانے والے ہیں یا اللہ ان سب کی محنت کو قبول فرما، یا اللہ ان کو بہترین تو بدلہ نصیب فرما، تو راضی ہو جا، ان کی دنیا آخرت دونوں بنا دے یا اللہ، ان سے راضی ہو جا، ان کی ہر ضرورت کو پوری فرما دے یا اللہ، ان کی ہر پریشانی دور فرما دے، اولاد کی، گھر والوں کی، سب کی اللہ ضرورت پوری فرما یا ارحم الراحمین۔ ہماری دعا اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وسلم تسليما برحمتك يا ارحم الراحمين۔